अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। तलत हुसैन के साथ जियो न्यूज़ पर इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव। वो ये कह सकते थे कि हमने रिपोर्ट पढ़ ली है और इसके अंदर जो अहम नुकात हैं नोट कर लिए हैं। वो ये भी कह सकते थे कि हम इसका जवाब पॉलिसी की सूरत में देंगे, लेकिन चौधरी निसार अली खान ने ये दोनों बातें नहीं की। उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके अंदर क्वेटा कमीशन रिपोर्ट के ऊपर अपना गुस्सा भी निकाला और अपना नुक्ता नज़र भी बयान किया। इस दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनके इस्तीफे का मुतालबा भी कर दिया है और यह भी कह दिया है कि इस रिपोर्ट के बाद जिससे उनके बयान के मुताबिक हुकूमत की नाअहली साबित होती है नेशनल एक्शन प्लान को इंप्लीमेंट करने में, हुकूमत के रहने का जवाब भी खत्म हो गया है। पहले हिस्से में हम बात करेंगे कि रिपोर्ट में ऐसी क्या खास बात है कि चौधरी निसार अली खान को इतना गुस्सा आया। सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज की रिपोर्ट है। क्या कमीशन की तमाम रिपोर्ट्स के ऊपर हुकूमत का यही रद्द अमल होगा? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में नाज़रीन हम ड्रग्स के इशू की बात करेंगे। लाहौर की एक यूनिवर्सिटी के कैंपस पर एक जवां साल बच्चे की मौत वाक़या हुई ड्रग ओवरडोज की वजह से। पहला केस नहीं है, लेकिन इस केस ने ये तवज्जो मरकूज की है इस मामले पर। पाकिस्तान में एक रिपोर्ट के मुताबिक 700 के करीब, सही सुन रहे हैं आप, 700 के करीब रोजाना लोग मनशियात का शिकार होते हैं और मौत का शिकार होते हैं। हम इस पर बात करेंगे कि क्या ये इशू नेशनल डिबेट का हिस्सा नहीं बन सकता, और इसके साथ नाज़रीन हम पार्क्स की भी बात करेंगे। ग्रेटर इकबाल पार्क का आज इनॉग्रेशन किया वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने। वहाँ पर कुछ पीटीआई पर जुमले और फप्तियाँ भी कसी, लेकिन ये पार्क्स बनाने का जो तरीकाकार है और कहाँ पर बनते हैं इसके ऊपर हम थोड़ा सा गौर खौज करेंगे। एडिटोरियल कमेंट उस पर करेंगे। मुसद्दिक मलिक साहब, तर्जुमान वज़ीर-ए-आज़म हाउस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से हमारे साथ स्टूडियो में, ससी पुलिजो साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, और अंसार अब्बासी साहब तजिया निगार और एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मुसद्दिक मलिक साहब, क्या हर कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर आपको इतना गुस्सा आएगा? नहीं, इसमें ऐसे गुस्से वाली बात नहीं है। आई थिंक वेरी एंग्री टुडे, बहुत गुस्से में थे। नहीं, उन्होंने चलिए ऐसे ही जान लीजिए। देखिए, उसके अंदर कुछ चीज़ें तो सब्सटैंटिव हैं, वो तो बहुत शानदार, जो भी तजावीज़ आएंगी, चाहे वो किसी कमीशन के ज़रिए आएँ, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए आएँ, मैं समझता हूँ वो तो तमाम तजावीज़, हम शाम को भी आपके प्रोग्राम्स देखते हैं इसी वजह से कि वजह क्या बनी मिलेंगी। वजह क्या बनी? कुछ चीज़ें जो क्या मैंने अभी पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ी, मगर कुछ चीज़ें जो जिस पे उनको इनफरादी तौर पर टारगेट किया गया कि इस खास तरीके से मिनिस्ट्री चल रही है और इस खास किस्म के लोग हैं जो खास किस्म की हरकत कर रहे हैं, विच वॉज, जिसका दहशतगर्दी से कोई इतना गहरा ताल्लुक नहीं था। लेकिन अगर इंटीरियर मिनिस्टर के नीचे मामलात खराब होंगे तो इंटीरियर मिनिस्टर की ही बात की जाएगी, रेलवे मिनिस्टर की तो नहीं बात की जाएगी ना। लेकिन अगर इंटीरियर मिनिस्टर की जेरे सरकर्दगी 2020 से दहशतगर्दी के वाकयात जो हैं वो 700 तक आ जाएं, जिनमें से जानलेवा दहशतगर्दी के वाकयात जो हैं वो 350 तक आ जाएं, और ये सब 3 साल में हो, अगर इंटीरियर मिनिस्टर की जेरे सरकर्दगी 22 लाख लोगों को जेरे हिरासत लिया जाए और 1.5 लाख लोगों को गिरफ्तार किया जाए, अगर इंटीरियर मिनिस्टर की जेरे सरकर्दगी तकरीबन क्या नंबर था 1900 के करीब दहशतगर्द मारे जाएं और 6000 दहशतगर्द 1.5 साल में गिरफ्तार किए जाएं, ये भी मेंशन होना चाहिए। तो अगर ये तमाम चीजें हो रही हैं और फिर ये कहा जा रहा है कि आपकी, तो आप किस चीज पे तकरार कर रहे हैं? आपका गिला किस बात पे? ससी पुलिजो साहिबा, दुनिया भर के अंदर जो रिपोर्ट्स अभी तक सामने है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की रिडक्शन हुई है। आउटगोइंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ ने एक मरतबा नहीं 20 मरतबा कहा है कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी गई है। अब वो अपने लिए क्रेडिट लेते थे या कुछ भी कहते थे, लेकिन दहशतगर्दी के अंदर रिडक्शन हुई है। इस तमाम रिपोर्ट में एक तारीफ का पोर्शन भी है, प्रेज जिसको कहा जाता है। उस प्रेज में ये मामलात नहीं उठाए गए, बराह रास्त अटैक किया गया। आपकी हुकूमत का ख्याल है कि रिपोर्ट जामे है और चौधरी निसार अली खान की छुट्टी हो जानी चाहिए। अब ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? तलत साहब, मेरे ख्याल में ये रिपोर्ट बड़ी क्रेडिबल जज की तरफ से आई है, और दूसरी कमीशन की जो रिपोर्ट्स होते हैं उसमें आंखें बंद करके हुकूमत या उनके वज़रा जो है वो लबैक कहते हैं और कहते हैं कि हाँ जो अपोजिशन पर कोई उंगली उठती है। मेरे ख्याल में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है इस फ्रस्ट्रेशन का मज़हर है, द वे ही हैज़ रिस्पॉन्डेड, उसमें यानी उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर जज पर न फ़कत गुस्सा उतारा है, लेकिन रिपोर्ट पर उतारा है, जज पर नहीं। जज उन्होंने कहा मैं जवाब दूंगा,
کوئی اور نہیں کر سکتا. اور انہوں نے اپنی یعنی اس میں پاکستان پیپلز پارٹی پہ جس بھونڈے طریقے سے انہوں نے تنقید کی ہے, یعنی مالاکنڈ کو ہم نے کلیئر کروایا ٹیررزم سے, 2006 کا بھی ملبہ ہم پر انہوں نے کیا ہے. اور میرے خیال میں ساری چیئرمین بلاول صاحب کے حوالے سے جو ہم نے کبھی ذاتیات پہ اتر کر نہیں کیے, میرے خیال میں ایک دلیر پاکستانی وزیر اعظم کے دلیر بیٹے ہیں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب, جنہوں نے اتنے رسک اور تھریٹس کے باوجود ہمیشہ نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے, ٹیررزم کے حوالے سے ابھی بھی پاکستان میں کوئی جماعت کھڑی کہ ہم کھڑے ہیں. اور آج انہوں نے جو ایک کی چیز کا جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا سینٹ میں اور نیشنل اسمبلی میں جو بھی سوالات آتے ہیں میں ان کا پورا جواب دیتے, اس کے بعد کسی کو کوئی بھی سوال نہیں رہتا. جناب عالی جو موشن آتا ہے یا ان کے اندر کوئی سیشن ہوتا ہے, ہم اپنے سوالات دیتے, ایک دفعہ بھی انہوں نے ایک بھی سوال کا ٹھیک جواب نہیں دیا. ان کی وضاحت نہ دینا جو ہے وہ بنیاد بنتی ہے آپ کی تنقید کی, یا آپ کے خیال میں ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کا خاص پوائنٹ آف ویو ہے چودھری نثار علی خان کی طرف؟ You and I know it very well, everybody knows that very well, کہ انہوں نے فقط میں میری ایگو, میری عزت, ایک دفعہ بھی انہوں نے کلیئرلی نہیں کہا کہ دہشت گردی یا کل 16 دسمبر تھا اس کو وہ کس طریقے سے انہوں نے ابھی تک جو ہے ڈیل کیا ہے, کیا کرنا چاہتے ہیں. نمبرز کوٹ کیے انہوں نے. کوئی کوارڈینیشن کے حوالے سے جو ایجنسیز ضرب عضب کی بات کی کہ وہ کہتے پہلے کیوں نہیں تھا بھائی, وہ فوج کو یعنی کوسچن مارک پھر آج انہوں نے لگایا ہے اس حوالے سے. اور جو بھی اس سے پہلے کی کارروائیں پاکستان پیپلز پارٹی نے نڈر ہو کر ہم نے شہادتیں اٹھائی ہیں, اور اس کے باوجود جو جس طریقے سے آج انہوں نے, میرے خیال میں فرسٹریشن ہے اور اس حوالے سے یعنی جنگ میں جو الیکشن ہوا ہے 4th شیڈول میں جس بندے کا نام آیا ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہے, وہاں ماڈل ٹاؤن کا کوئی جواب نہیں ہے. الیکشن کمیشن نے کرنا نہیں, دیکھیں نا یہاں انہوں نے آج جو بھی سوالات ان سے اٹھائے گئے تھے جواب نہیں ملے آپ کو. میرے خیال میں یہ جو میرے پاس بھی مختصراً جو ہے آؤٹ لائن, ایک بھی چیز کا جواب چودھری نثار صاحب نے نہیں. نثار عباسی صاحب دیکھیں, میرا خیال ہے کہ چوئی صاحب کو ریسٹرین شو کرنا چاہیے تھا اگر یہ بات کرنی تھی جس حد تک بھی ریگارڈنگ کمیشن, بیکاز دیکھیں کمیشن کی رپورٹ کے اوپر ڈسکشن ہو سکتی ہے, گڈ فیتھ میں ہو سکتی ہے, کرٹیسائز کر سکتے ہیں. اسپیشلی جب انہوں نے کہا, جج صاحب نے کہا کہ اس کو ہم پبلک ڈاکومنٹ بنائیں, اس کے اردو میں ترجمہ کر کے اس کو پبلسائز کریں, اور اس میں میری ذاتی رائے میں ویکنیسز بھی ہوں گی, ہیں بھی. ان کو بات کرنی چاہیے تھی اسمبلی کے اندر, بیکاز گورنمنٹ ہے, یہ گورنمنٹ ہے. اور پھر ججز کی, اور پھر آپ جب کمیشن کی بات کر رہے ہیں تو کمیشن کی ایک اپنی ریسپیکٹ بھی ہوتی ہے. دیکھیں, جہاں تک ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی اور پروڈیوسر صاحبہ نے بھی, فیلیئرز یا جو اچیومنٹس یہ کلیکٹیو اچیومنٹس ہیں اور کلیکٹیو فیلیئرز ہیں جس حد تک بھی ہیں. مطلب آپ نے ٹیررزم میں جو بھی ہماری اچیومنٹ ہے اس میں اگر فیڈرل گورنمنٹ یا جو نثار صاحب کا کردار ہے تو اس میں پروونشل گورنمنٹس انکلوڈنگ سندھ, آپ کراچی کے حالات دیکھ لیں, اوور آل سندھ میں میرا خیال ہے کہ جو ٹیررزم کے کیسز ہیں سب سے زیادہ کم ہوئے جو پہلے ہوتے تھے. یہ تو سوسی صاحب آپ مانتی ہیں نا کہ نہیں مانتی ہیں؟ بالکل, جو وہاں سویلین گورنمنٹ ہماری وہ بڑی اچھی کوارڈینیشن کے ساتھ گئی ہے, اس میں وفاقی اداروں کا جتنا کریڈٹ ہے ہم نے ہمیشہ دیا ہے. طلعت صاحب, ہم نے ہمیشہ کیا ہے, آپ نے اداروں کو کریڈٹ دیا ہے لیکن انڈیویجول کو کریڈٹ نہیں. ہماری پولیٹیکل ول اس میں زیادہ ہے میرے خیال. دیکھیں کلیکٹیو نیوکلیس کا کام ہم نے کیا ہے. یہ ہمیں تسلیم, ایک تو یہ کہ جو اچیومنٹس ہیں ان کو ہمیں اپریشیٹ کر کے آگے چلنا چاہیے, اور جو اس میں نیشنل ایکشن پلان آلدو انہوں نے ریکمنڈیشنز نہیں دی, فیلیئرز بہت بڑے ہیں اور وہ بھی کلیکٹیو فیلیئرز ہیں. بیکاز آپ نے اگر کرمنل جسٹس سسٹم اس پاکستان کا ابھی 7th کو نیکسٹ ملٹری کورٹ ختم ہو رہی ہیں, اور ہمارے پاس کرمنل جسٹس سسٹم ویسے کا ویسے ہی ہے جو کہ ڈیلیور نہیں کر رہا. اس کے لیے آپ نے پولیس کی ریویمپنگ کرنی ہے. کیا کسی صوبے نے کی, انکلوڈنگ پنجاب اینڈ سندھ؟ کیا کسی بھی صوبے میں پروسیکیوشن کو انڈیپینڈنٹ کیا گیا؟ لیکن یہ کمیشن, نثار بھائی صاحب بسات احترام, یہ کمیشن جو تھا اس کا مینڈیٹ محدود تھا, ایک واقعے کے گرد جو گھومتے ہوئے سوالات ہیں اس کے اوپر ریفلیکٹ کرنا تھا. انہوں نے چونکہ ٹچ کیا اس کو بھی, نیشنل ایکشن پلان کو بھی ٹچ کیا انہوں نے. کیا آپ کے خیال میں آپ نے کمیشن کی رپورٹس پڑھی ہیں کہ انہوں نے اپنی جو مینڈیٹ ہے یا ٹی او آرز ہے اس کی تشریح بڑی فراخ دلی سے کی ہے؟ دیکھیں, میرا خیال ہے کہ کی ہے, اور اس میں تھوڑا سا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی پرسنل نہیں ہونا چاہیے تھا کسی بھی گورنمنٹ فنکشنری کے لیے. واپس آئیے گا, نیکٹا کے بارے میں سوال جو ہے پہلی مرتبہ نہیں اٹھایا گیا. چودھری نثار علی خان نے اپنی بیان کیا ہے اپنی پریس کانفرنس کے اندر کہ ہم نے اس کے بورڈ کی میٹنگ کنوین کی ہے, ایک شاید اگلے ہفتے یا اس کے بعد ہونے والی ہے. لیکن نیکٹا کے بارے میں سوالات اٹھائے جاتے رہے ہیں, انصار صاحب خود لکھتے رہے ہیں, پلڈیٹ اس کے اوپر سوال اٹھاتی رہے گی, دوسری تنظیمیں اٹھاتی رہی ہیں. انٹرنل سیکیورٹی کی پالیسی آپ نے اناؤنس کی, اس کے بعد اس کا کوئی فالو اپ بہت بڑا نہیں ہوا. جو کوارڈینیشن کا معاملہ ہے اس کے اوپر بھی سوالات اٹھتے رہتے ہیں. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس میں اس شخصی حوالوں کے علاوہ کیا ایسی انہونی تنقید ہے
جو آپ کے خیال میں نئی چیز ہے جو نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیے کچھ چیزوں کا تو صرف جواب دیا گیا ہے، جو سوالات اٹھائے گئے تھے، اور وہ کس وجہ سے جواب دیا گیا ہے کہ کل سے یا تو سب لوگ جو ہیں وہ ریسٹرینٹ شو کرتے ہیں، جس کی آج ہم جس کی بات کر رہے ہیں، تو یہ جو جرنلسٹ ہیں یہ بھی ریسٹرینٹ شو کرتے، تو جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ بھی ریسٹرینٹ شو کرتی، اور عدالتوں کے سب جوڈس میٹر کے لیے انتظار کرتے عدالت کا، وہ لکھ کے ایک احترام کے ساتھ اپنی درخواست جمع کرواتے، پھر اس کے اوپر کوئی فیصلہ آتا، پھر یہ ہوتے ٹی وی کے پروگرام، سارے ٹی وی کی خبروں کے اوپر لگا دی ہیڈ لائنز کے جناب یہ ہو گیا، شام کے تھیٹر میں 8 بجے اور 10 بجے فٹ بال شروع ہو گیا، تو اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ 10 دن وہ فٹ بال میں مار کھاتے رہیں، رسوں کے اوپر گرے رہیں اور کسی سوال کا کوئی جواب نہ دیں، آپ صرف حملہ کریں کیونکہ آپ کو حق دیا ہے کہ قانون نے اور آئین نے کہ آپ حملہ آور ہوتے رہیں اور آگے سے کوئی جواب نہ آئے، ایسے دنیا میں کہیں نہیں ہوتا۔ اگر آپ اس طرح کے حملے کریں گے تو پھر جواب سننے کی جرت اور حوصلہ تھوڑا سا پیدا کریں۔ لیکن انہوں نے ان کے حملوں کا جواب نہیں دیا، دیکھیں ان کے حملوں کا بھی جواب چلے دیا۔ میں دے دیتا ہوں، میں ایسی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ان کے دور کے اندر ایک جماعت تھی لشکر جھنگوی، اب ہے۔ ان کے دور کے اندر ایک جماعت تھی ٹی ٹی پی، اب ہے۔ ان کے دور کے اندر ایک جماعت تھی البدر، بات کرنے دے مجھے، البدر اب ہے۔ ان کے دور کے اندر ایک جماعت تھی لشکر خراسان، اب ہے۔ ان کے دور کے اندر ایک جماعت تھی المنصور، اب ہے۔ ان کے دور کے اندر فوجیوں جوانوں کے سروں کے ساتھ فٹ بال کھیلا جاتا تھا ایک جگہ پہ جس کا نام تھا خونی چوک، وہ خونی چوک اب ہے۔ وہ میری بات مکمل ہونے دیں۔ ضیاء الحق کے زمانے کے اندر یہ سارے ہیرو تھے، ان کے دور کے اندر گڈ اور بیڈ ہوئے، اب ہے کوئی گڈ؟ شام کو پروگرام میں کوئی گڈ نظر آتا ہے؟ ضیاء الحق کس کے روحانی باپ ہے سیاسی طور پر، مجھے یہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ 5 سے 6 بڑے آپریشنز جو ہم نے کیے، آئی ڈی پیز آئے اور ان کو ہم نے حفاظت کے ساتھ پہنچایا، اور ہم نے جتنا کیا ہے میرے خیال میں یہ سلسلہ وہ تو جنرل کیانی نے کیا، یہ سویلین گورنمنٹ کی ٹرانزیشن ہوتی ہی نہیں۔ وہ جنرل کیانی نے کیا نا، آپ نے نہیں کیا۔ اگر نہیں، ہماری جو کوارڈینیشن تھی، ہماری جو پولیٹیکل ول تھی، اچھا ادھر آپ کے آپ کریں تو آپ کو کوارڈینیشن ہے، ادھر کریں تو رحیل شریف ہے۔ طلعت صاحب پہلی بات یہ کہ آج کی فرسٹریشن تھی کیونکہ ایوان میں چودھری نثار یا گورنمنٹ سائٹ سے کبھی بھی سیکیورٹی ٹیررزم کے حوالے سے کلیئر پوزیشن نہیں ہوتی۔ نیکٹا اور نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے 20 پوائنٹس تو کیا، اس میں سے جو چیزیں نہیں ہوئی ان کو بھی یہ گنواتے ہیں۔ ہم نے سوالات کیے اور انہوں نے خود مانا کہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ نیکٹا کے حوالے سے ہم نے کہا کہ ایک چھوٹے سے آپ اس کو نکال کر لے کر آئے، فنڈنگ کے لیے ہم یہاں سے موشن ڈالتے ہیں، ہم کر کے دیتے ہیں۔ انہوں نے کالعدم بینڈ آؤٹ فٹ ابھی بھی نام بدل کر جو بارڈر کراس کر کے، یعنی بارڈر مینجمنٹ میں بھی ہم بات کر رہے ہیں، انٹرنیشنلی بھی، نیشنلی جو بھی ہو رہی ہے اس میں چودھری نثار صاحب سے آپ پوچھئے یا ان کی گورنمنٹ سے آپ پوچھئے کہ ٹیررزم کے حوالے سے جیسے آج انہوں نے کوئی بات نہیں کی، کوئی ریسپانسبلٹی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو چیزیں جو فوج نے کی ہیں، یعنی جو کریڈٹ ان کو ملنا چاہیے وہ تو کریڈٹ لیتے ہیں، لیکن جو ان کی کوارڈینیشن آپ کے دور میں جو فوج نے کی وہ کریڈٹ آپ کا ہے، ان کے دور میں جو فوج نے کیا وہ کریڈٹ فوج کا ہے۔ جی ہم نے 5 سے 6 بہت بڑے آپریشنز کیے ہیں جس میں ساری دنیا گواہ ہے کہ آپ کے یہ سوات کو کس نے جھنڈا وہاں لہرایا، مالاکن کو کس نے کلیئر کیا۔ These are really very important points. بڑی صاف سی بات، یہاں پہ 50 سال سے ہمارے مہمان افغان جو مہاجرین تھے ان کی رجسٹریشن کس نے کی ہے؟ ابھی 14 لاکھ لوگوں کو کس نے رجسٹر کیا ہے؟ 80 لاکھ لوگ جو اللیگلی یہاں پہ مقیم تھے ان کو کس نے ڈیپورٹ کیا ہے؟ سم جو استعمال ہو رہے تھے دہشت گردی، بات آپ کی پوری بات میں نہیں بولا، میں نے یہ دیکھیے یہ جو نروسنس ہے یہ آپ کو بتا رہی ہے کہ اب آرگیومنٹس ختم ہو گئے ہیں، اب جھگڑا اب یہ کل بھوشن کا نام آئے گا، اب یہ اور کس کی گود میں کون کھیلا ہوگا، کیونکہ لاجک ہے خلاف۔ اب میں مکمل کروں اپنی بات۔ صاحب نے آج ایک بھی چیز کام کی نہیں کہی ہے۔ میرا ایگو، میری چیز پاکستان کی دہشت گردی ایک طرف ہے اور ان کے پاس نظام نہیں ہے۔ Logic has been taken over by غصہ کیونکہ logic has failed۔ غصہ تو آپ کے انٹیریئر منسٹر نے جی سر ایک سیکنڈ یہ بات مکمل کرنے دیں، ایک پیج یہ بات ہی نہیں کرنے دیں گے نا۔ یہ چیز گرے ہے، یہ پاکستان کی بات ہے، درخواست کروں تو پاکستان کی بات ہے، یہ کوئی کسی کی ذاتی ایگو کی بات ان کو نہیں ہے۔ مکمل کریں، گو اہیڈ۔ یہ الزامات کی ایک لسٹ ہے، یہ بھی جواب نہیں دے رہے۔ I have to go to انصار صاحب۔ انصار صاحب کے آپ hold on to your point۔ انصار صاحب اس کے اوپر واپس آئے گا۔ یہ جو اپریسیشن ہے، ایک تو اس کے اوپر یہ بھی مجھے رپورٹ پڑھنے کے بعد یہ حیرانی ضرور ہوئی کہ اس کے اندر کسی جگہ پر ایپکس کمیٹی کا ذکر تک نہیں ہے۔ یہ وہ امپلیمنٹیشن کا میکنزم ہے جس کے ذریعے کاؤنٹر ٹیررزم اور دہشت گردی کے خلاف جتنے معاملات ہیں ان کے اوپر فیصلہ سازی ہونی ہے صوبے کے لیول کے اوپر، وہ بالکل اس میں سے مسنگ ہے۔ دوسرا ایک اتنا سینٹرل فورس ہے فوج کا
جو دہشت گردی کے اندر کلا کما کرنے کے لیے پیش بھی ہے، اس کا بالکل ذکر نہیں ہے. تو یہ رپورٹ جو ہے اگر آپ دیکھیں حکومت کے اینگل سے، ان کا خیال ہے کہ شاید ڈائریکٹڈ ہے ایٹ دا گورنمنٹ. مثلا آپ کی اسسمنٹ جانا چاہوں گا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوج کی جب اچیومنٹ کا ہم ذکر جب بھی کریں نا تو فوج از پارٹ آف دا گورنمنٹ. ہمیں یہ نہیں، یہ پولیٹیکل پارٹیز کو خاص طور پہ ان کو اس گورنمنٹ سے الگ نہیں کرنا چاہیے، بیکاز یہ ان کا اپنا نقصان ہوگا. آج اگر پی ایم ایل کی ان کی گورنمنٹ تو کل پاکستان پیپلز پارٹی کی تھی اور کل دوبارہ بھی ہو سکتی ہے. جہاں تک دیکھیں رپورٹ سے ریلیٹڈ ایف سی کا دیکھیں انہوں نے ذکر کیا، اور ایف سی کا نیگیٹو بڑا چھوٹا سا لیکن 1-2 جملوں میں تھا کہ انہوں نے جس طرح سے فوری طور پہ آنا چاہیے گھر میں انہوں نے 3 گھنٹے لیٹ ہو گئے. ظاہر ہے میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر بیکاز کوارڈینیشن کے بغیر آپ ٹیررزم کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ کو جو ریپڈلی امیڈیٹلی جن چیزوں کو رسپونڈ کرنا ہے آپ نہیں کر سکتے. تمام کوارڈینیشن ایپکس کمیٹیز میں ہوتی ہے، جو ستی صاحب نے ذکر کیا کہ سندھ کے اندر میرے خیال میں ایپکس کمیٹی اس کا ذکر نہیں ہے. اس کا کہیں ذکر نہیں. اچھا پھر اس میں ایک اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئی ایس آئی کا ذکر ہے کہ جی آئی ایس آئی کو کیسے کانٹیکٹ کیا جائے، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ بات جہاں پہ جو نثار صاحب کو انہوں نے اٹیک کیا وہ یہ تھا کہ نیکٹا نے پوچھا آئی ایس آئی سے اور آئی بی سے ریگارڈنگ دا 2 آرگنائزیشن which were later جن کو کالعدم قرار دینا تھا، اور بعد میں دے دیا گیا. ان کو جواب نہ آئی ایس آئی نے دیا نہ آئی بی نے دیا. میرا خیال ہے اور یہ سب کو پتا ہے کہ جو کوارڈینیشن کوآپریشن ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. اس کے لیے بھی بہرحال اس پہ سیکٹری کا بیان میں سے بڑا دلچسپ ہے کہ ایک غیر رسمی پالیسی ہے کہ ہم ان دونوں اداروں کے پاس اس کے لیے دیکھیں، اس کے لیے میرا خیال ہے بڑا کلیئر کٹ ریکمنڈیشن آنی چاہیے. آپ کی بات، آپ کے خیال کے مطابق یہ رپورٹ جو ہے کیا یہ میڈیا کے پاس آنی چاہیے تھی یا یہ سپریم کورٹ کے پاس جانی چاہیے تھی اور اس کے بعد اس کی بات ہونی چاہیے؟ میں ذرا سمجھنا چاہتا ہوں کہ وہ فرکشن جو ہے کس طریقے سے کم ہو سکتی تھی اگر کوئی اور طریقہ کار اپنایا جائے. میرے خیال میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹرانسپیرنسی یہ ریکوائر کرتی ہے کہ رپورٹس پبلش بھی ہوں، رپورٹس کی ٹرانسلیشن بھی ہو، لوگوں تک یہ پہنچیں بھی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ہمیں سب کو، تمام اداروں کو، سیاسی جماعتوں کو، سب لوگوں کو متانت سے چلنا ہوگا. دیکھیے پچھلے 2 دن میں اتنے پروگرامز کے اوپر بیپرز اور پروگرامز اور جس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے. ابھی میں ایک پروگرام سن رہا تھا جس میں کہا جا رہا تھا کہ اگر بلی کو کونے میں لے جایا جائے تو کیا، یہ کیا گفتگو ہے؟ اب اس کا کس طرح سے جواب دیا جائے اس طرح کی گفتگو کا، اس طرح کے غصے کا؟ تو میں سمجھتا ہوں بالکل ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، یہ سرکولیٹ ہونی چاہیے. اس میں بے شمار اچھی چیزیں نکلیں گی اور وہ حکومت اڈاپٹ کرے گی. کیا اچھا ہوتا کہ اگر وہ کہہ دیتے کہ اس میں اچھی چیزیں بھی ہیں؟ نہیں، میں ضرور ہوں گی. ابھی دیکھیں نا، ابھی تو انکوائری کمیشن ہے، ابھی تو عدالت کے پاس جائے گی. چودھری صاحب کہہ دیتے نا کہ اس میں اچھی چیزیں بھی ہیں. اصل بات دیکھیں نا، 2 دن سے صرف ایک ہی بات ہو رہی ہے کہ چودھری صاحب کی منسٹری کیسی ہے، چودھری صاحب کے ساتھ جو کام لوگ کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. اب یہ کیا گفتگو ہے؟ دیکھیے آپ نے اگر سبسٹینٹیو گفتگو کی ہو، اگر آج سبسٹینٹیو چیزوں پہ بات جیسے کہ ہم اب کر رہے ہیں، اگر آپ نعرہ مثلا انہوں نے کہا بارڈر کنٹرول، جب سے پاکستان بنا ہے تب سے نعرہ جو ہے وہ کھلا پڑا ہوا ہے. نعرہ اور نادرہ کو مدغم کس نے کیا؟ چودھری نثار نے کیا. اب ہر بندہ جو آتا ہے، چوکیاں بنائی کس نے بنائی؟ چودھری نثار نے بنائی. اب ہر بندہ جو آتا ہے اس کے پاس ایک کاغذ ہوتا ہے، ہم اس کو ٹریک کرتے ہیں. 105 جو میں کہنا چاہ رہا تھا، جو ملین سمز جو تھے جو دہشت گردی میں استعمال ہو رہے تھے، وہ کس نے دوبارہ سے ری رجسٹر کیے؟ سسی صاحب اس کے اوپر فوکس کرتے ہوئے، اس کے اوپر واپس آتے ہوئے، یہ دہشت گردی کا معاملہ جو ہے نہ ایک شخص ختم کر پائے گا اور نہ ایک ادارہ دوسرے پر تنقید کرنے کے بعد اس معاملے کو آگے بڑھا پائے گا. سیاسی جماعتوں سمیت ہم سمجھتے ہیں کہ اگر خاص قسم کے معروضی حالات نہ ہوتے، اگر ڈاکٹر عاصم کا کیس نہ ہوتا یا دوسرے معاملات نہ ہوتے، ایان علی کا کیس نہ ہوتا، اور یہ بات ہوتی ہے بہت ساری جگہوں پر، تو شاید چودھری نثار کے اوپر آپ کا سٹینس اتنا سخت نہیں ہوتا. لیکن کیا واقعتاً اس سے کاؤنٹر ٹیررزم کو مدد مل رہی ہے جو ہم اس وقت بات کر رہے ہیں کہ اس کو نکال دو اور تو فارغ ہو گئی ہے حکومت؟ ویسے آپ کو پوائنٹ آف ویو جانا چاہوں گا. سپوز ایک نیا انٹیریئر منسٹر آ جاتا تو پھر کیا ہوگا؟ طلعت، میرے خیال میں آپ جس جہاں دیدہ اینکر کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ٹیررزم کے حوالے سے ہمارا جو ہے وہ کلیئر ہے. ایک مینیفیسٹو میں بھی اور جو بھی ہماری پوزیشن ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے بڑھ کر، اور ہم نے قربانیاں دی ہیں. یہ بات چھوٹی لگتی ہے کہ ڈاکٹر عاصم ایان کی آڑ میں ہمارا پورا کا پورا ایک پوری قربانی اور پاکستان کے بچانے کے لیے نہیں ہے. طلعت میرے خیال میں یہ چیز غلط ہے. اور چیئرمین بلاول صاحب اس وقت بھی نڈر طریقے سے وہ جو بات کر رہے ہیں پاکستان کی سالمیت کے لیے کر رہے ہیں. ٹیررزم، اینٹی ٹیررزم
ٹیررزم ایکٹ کو اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے, اگر وہ کہہ رہے ہیں نیشنل ایکشن پلان کے تحت یا مدارس کی رجسٹریشن ہو, فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے اس پر, یا بینڈ آؤٹ فٹ جو ہیں, یا پنجاب میں بھی نرسریز جو ہیں یا کسی بھی صوبے میں اس پر اتنا ہی پولیٹیکل ول تھوڑا سا ظاہر ہو, تو اس میں چودھری نثار کی بات نہیں آتی ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے, پھر میں وہیں آ رہی ہوں, کہ آج کی پریس کانفرنس میں پاکستان کی ٹیررزم یا نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے جو چیزیں ہونی چاہیے, پنجاب میں کیا ہوا ہے, کیا کرنا چاہیے, اس پر کوئی بات. کوئٹہ میں جو خود ان کی جو حکومت ہے اس حوالے سے انہوں نے کتنے اقدامات لیے ہیں, ان کی کوارڈینیشن وفاق کی, کیونکہ جہاں بھی واقعات ہوئے ہیں اس دن تو چودھری رضا خود بھی نہیں پہنچتے. پریس کانفرنس سے لوگ تنگ آ گئے ہیں, فقط یہاں آ کے اس رپورٹ میں ویسے لکھا ہوا ہے, انہوں نے لکھا ہے کہ ہاسپٹل کے اندر جب چیف آف آرمی سٹاف گئے تو اس سے بہت سارے جو انتھیزیسٹ تھے ان کو پہنچنا چاہیے تھا, وہ نہیں پہنچ گئے. رپورٹ میں تنقید کی گئی. بھلا ایک منسٹر, وہ بھی انٹیریئر منسٹر, زیب دیتا ہے کہ ساری چیزیں پریس کانفرنس, یہ تو اپوزیشن کا کام ہے, یہ تو ہمارا کام ہے کہ ہم آ کر جو ہے اپنی رودہ بتائیں, نہ وہ پارلیمنٹ میں جواب دے سکتے ہیں, یہاں بھی فقط اپنا دکھڑا اوور دا ٹاپ چلے گئے تھوڑے سے. میں آپ کو بالکل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس سنگینی کے ساتھ کل سے الزامات کی بوچھاڑ ہو رہی ہے. کل ریسٹرینٹ دکھایا, کل بہت کم لوگ ٹیلی ویژن پہ پریس کانفرنس کرنے والے تھے, میں ان کی بات نہیں کر رہا, ہم نے بھی سب نے ریسٹرینٹ دکھایا, ہم نے کوئی تبصرہ نہیں کیا. لیکن جب ہم نے یلغار دیکھی اور دیکھا کہ چودھری صاحب کا نام لے لے کے سارے کہہ رہے ہیں کہ ان کے ہاں, تو بھائی کیا ہوتا ہے یہ تمام جو میں نے آپ کے سامنے, میرے پاس 1000 اور سٹیٹسٹکس ہیں, میں آپ کو دے سکتا ہوں. اگر یہ تمام سٹیٹسٹکس ہوئے, اگر 1.5 لاکھ لوگ ایک سال کے اندر گرفتار ہوئے, تو اس کا ذکر کل کیوں نہیں ہوا؟ اگر نعرہ ہوا ہے, نہیں بات تو دیکھیے, بات تو سینیٹر صاحبہ کرنے دیتی, میں بھی نیشنل ایکشن پلان کی بات کر رہا ہوں. تو آپ ہم نے مدارس کی بات کی ہے, مدارس کی رجسٹریشن انہوں نے کی, ہم نے کی, فعال بنانے کی بات کی ہے, مدارس کسی پر ذاتی تو جملے بازی, مدارس کی رجسٹریشن پاکستان میں آپ نے کی, ہم نے کی. یہ پارٹی وہ پارٹی جس طریقے سے آپ کو بچہ پارٹی پہ دکھ ہوا ہے, یہ نہیں, ہمیں دکھ یہ ہوا ہے کہ تھوڑا سا بچہ پارٹی والی زبان جو آپ استعمال کرتے ہیں اس پہ بھی ذرا غور فرمائیے. آتے کیا تھا کہ میرے خلاف جو بھی تحریک التماس, ان کو اتنی تکلیف ہوئی ہے, وہ پاکستان کی دہشت گردی کے حوالے سے انٹیریئر منسٹر کے پاس اپنے ایگو کے حوالے سے ٹورڈز دی اینڈ میں اگر انصار سے پوچھتا ہوں کہ کیا چودھری نثار کا امیج پرابلم ہے جس کی وجہ سے بہت سارا کرٹیسزم جو ہوتا ہے, بعض اوقات ہوتا ہے, اٹ سٹکس ٹو دی انڈیویجول, چونکہ خاص ان کا طریقہ کار ہے بات کرنے کا, چونکہ ایک الوف رہتے ہیں, اور سچی بات بھی کر جاتے ہیں. دیکھیں میرا خیال ہے کہ سچی بات تو سب کو کرنی چاہیے, صرف چودھری صاحب کا کرتے ہیں, مگر جس کی وجہ سے بہت لوگوں کو دکھ ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ چودھری نثار صاحب سے جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا تعلق ہے, فار دا لاسٹ آئی تھنک ناٹ مینی منتھس بٹ آئی تھنک فار دا لاسٹ کپل آف ایئرز ان کا ایک فرکشن چل رہا ہے, اور وہ فرکشن اس کا یہ ریفلیکشن ہے. ادروائز میرا خیال ہے کہ اگر بہت سے فیلیئرز کی بات کی جائے تو پرائم منسٹر کو رسپانسبل زیادہ ٹھہرانا چاہیے, بیکاز ریموو تو انہوں نے کرنا ہے اور سارا کچھ. اور پھر دیکھیں اس رپورٹ میں بھی, اور یہ بھی بات کرتے ہیں ایک پروسکرائبڈ آرگنائزیشن کی, کہ انہوں نے جلسہ یہاں پہ کیا. وہ جلسہ وہ کراچی میں بھی کرتے ہیں, وہ جلسہ وہ پنجاب میں بھی کرتے ہیں, وہ جلسہ وہ ہر جگہ کرتے ہیں, اور نہ اس رپورٹ میں اس کا ریفلیکشن ہے اور نہ مطلب ہے کہیں اور, ہر جگہ وہ کرتے ہیں. ویسے جلسے میں بات آئی کہ جلسہ کرنے دیا کیوں انہوں نے, ان کی ذمہ داری بڑی, انہوں نے کہا کہ ہم نے اجازت نہیں دی, انہوں نے خود جلسہ کر دیا, لیکن اب اس کی ذمہ داری, وہ بھی غلط جواب. میں جو موٹی بات کروں گا, ایک تو پرائم منسٹرز جو ہیں وہ اس وقت آپریٹ کر رہے ہیں تھرو دا نیشنل سیکورٹی کمیٹی آف دا کیبنٹ, اور اس کی بے شمار میٹنگ نہیں کیبنٹ کی کمیٹی جو سیکیورٹی کی, اس کا اجلاس نہیں ہو رہا, بالکل اجلاس ہو رہا ہے. میں آپ کو ان کی تمام تفصیلات بھیج سکتا ہوں. اس کے اندر آج کیا ہو گیا, آج کیا مسئلہ ہے کہ مجھے بات کرنے سے منع کیا گیا کیا؟ یعنی کمال ہے, یہ تو شاندار ہے. بچوں جیسے جواب آتے ہیں ملک صاحب, میرے خیال میں یہ طریقہ نہیں ہے. اہم چیز پہ بات ہو رہی ہے, میں بڑی اہم بات کر رہا ہوں. آپ ہماری 4 ڈیمانڈز کیا یہی ہے, میں نے آپ کی کسی, یہ بہت زیادتی ہے, میں نے سینیٹر صاحبہ کی کسی بات کے اندر انٹروین نہیں کیا. 30 سیکنڈ میں آپ اپنا جو سب سے وزنی جملہ وہ بول دیجئے نا. ابھی پرائم منسٹر صاحب کا بڑا کلیئر موقف ہے, ایک بھی دہشت گردی کا واقعہ جو پاکستان میں ہے, that is one too many. We have come a long way and we have ways to go and we are committed to it. سر نیکٹا کی فیلئر میں چودھری نثار نہیں بلکہ پرائم منسٹر کی اس سے رسپانسبلٹی ہے کہ ہی از دا چیئرمین آف دا بورڈ, اور آج تک اس کی میٹنگ نہیں ہوئی. ان کے دور میں بھی کبھی نہیں. میں نے آپ کو بھی بتایا, پرائم منسٹر صاحب is operating through the national committee of the cabinet. نہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں کبھی نہیں ہوئی, نہ ابھی. اس کے اندر نیکٹا بھی پریزنٹ ہے, اس کے اندر تمام چیفز آف دی آرمی بھی ہیں, تمام انٹیلیجنس ایجنسیز بھی انوالوڈ ہیں, تمام چیزیں. چیئرمین بلاول کی بات کرنے
کریں گے ہم ایکشن پلان کے حوالے سے اور کمیٹی کے حوالے سے میرے خیال وہ چیزیں ہو جائیں گی تو یہ ہمارا سوری جو کافی چیزوں میں اگر یہ تمام چیزیں جو انہوں نے کی ہیں نہ کی ہوتی تو آج یہ نمبرز جو میں نے آپ کے سامنے پریزنٹ کیے ہیں یہ آؤٹ کمز جو لوگوں کے سامنے ہیں یہ نہیں آتی یہ ان کے دور میں آتی یہ رپورٹ جو ہے یہ میں ٹویٹ کر دوں گا اور ویب سائٹ پر بھی موجود ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس کا اردو کا ترجمہ بھی آ جائے گا, اس کو ضرور پڑھیے گا. یہ وہ معاملات ہیں جو شخصیات کے گرد ہم گھما نہیں سکتے, یہ اداروں نے ریزالو کرنے ہیں, اور اگر ہم لڑائی آپس میں لڑنی شروع کر گئے تو شاید فائدہ کسی اور کا ہو. بہرحال تبدیلی اور تطہیر اور ریفارم کی گنجائش بہت زیادہ ہے, اس میں سے ہم بہت کچھ سیکھ بھی سکتے ہیں. تینوں مہمانوں کا شکریہ. اگلا معاملہ منشیات کیا ہے, اسٹے ٹیونڈ فار دیٹ. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. پاکستان کی پریمیئر یونیورسٹی قائد اعظم یونیورسٹی کے ملحقہ علاقے میں آج ایک آپریشن ہوا منشیات فروشوں کے خلاف, اور پتہ یہ چلا کہ منشیات فروش جو ہیں وہ سپلائی کرتے تھے ڈرگز اسٹوڈنٹس کو. جو لوگ پکڑے گئے ہیں ظاہر ہے وہ کوئی بہت بڑے ڈرگ سمگلر نہیں ہیں, وہ تو پیادے ہیں, ان کے قبضے سے منشیات بھی برآمد ہوئیں. 12 دسمبر کو لاہور کی ایک اسٹیم یونیورسٹی کے ایک کمرے میں ایک طالب علم ڈرگ اوور ڈوز کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا. ایک رپورٹ کے مطابق جو سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے سامنے رکھی گئی, اسلام آباد کے 44 ایلیٹ تعلیمی اداروں میں 43 سے 53% طلبہ منشیات کے عادی ہیں. ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہمارے پاس دو مہمان موجود ہیں, ڈاکٹر الطاف حسین صاحب جو پبلک ہیلتھ اسپیشلسٹ ہے پیمز ہاسپٹل اسلام آباد, آپ کا شکریہ, اور محترمہ ڈاکٹر پروین اعظم خان صاحبہ سربراہ دوست ویلفیئر فاؤنڈیشن جو پاکستان کی سب سے بڑی تنظیم ہے جو منشیات سے جو لوگ افیکٹڈ ہوتے ہیں ان کو سروسز پرووائڈ کرتی ہے. دونوں کا بہت شکریہ. ذرا ڈاکٹر صاحب میں آپ سے بات کا آغاز کروں, یہ اعداد و شمار کتنے انہونے ہیں؟ کیا صرف پاکستان کے اندر, کیونکہ ہمارا خیال ہے کہ ہمارے یہاں پر بچوں کے اندر منشیات نہیں ہیں, یونیورسٹی سکولز کے اندر سب رپورٹس آ رہی؟ جی بالکل ٹھیک ہے. نشے کے عادی افراد بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں, اور نہ یہ صرف پاکستان کا مسئلہ ہے, یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے, گلوبل پرابلم ہے. پاکستان میں 1916 میں UNODC اس کے تحت جو ہے تقریباً 60 ملین پیپل آر یوزنگ ڈرگس. یہ اعداد و شمار آپ ہمیں دے رہے ہیں. 6 ملین میں کہنے میں 6 ملین یوزرز ہارڈ ڈرگ یوزرز. ہارڈ ڈرگ یوزر. اچھا یہ ذرا بتائیے گا کہ یہ آپ نے کہا کہ یہ معاملہ بڑھ رہا ہے, کیوں بڑھ رہا ہے؟ ہم تو ہمارا تو خیال ہے ہم اس کو بڑا کام کر رہے ہیں, لیکن آپ سارے پاکستان میں کام کرتی ہیں نا, آپ کے اعداد و شمار کیا بتاتے ہیں کہ بہت جلدی بڑھ رہا ہے یہ مسئلہ؟ یہ بہت وبائی شکل سے بڑھ رہا ہے, اور اس لیے کہ یہ 80% جو منشیات ہیں, خصوصاً یہ جو اوپیم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو کینبس ہے, چرس, یہ افغانستان سے میں پیدا ہوتے ہیں, وہاں سے وہ پوری دنیا میں وبائی صورت میں ہی بڑھ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی فائنڈنگز کیا؟ دیکھیں جی, تقریباً پچھلے چند سالوں میں تقریباً آج سے 5-6 سال پہلے اور آج کا موازنہ کی جائے 30 سے 35% جو ہے نا یہ اضافہ ہوا ہے منشیات کے استعمال میں, جو اعداد و شمار بتا رہے ہیں. دوسرا یہ کہ جب ہم ہاسپٹل بیسڈ ڈیٹا لیتے ہیں تو آج سے کچھ سال پہلے ایک دو جو ہے نا پیشنٹ آیا کرتے تھے اس طرح کے, لیکن آج کے دن کی میں بتا رہا ہوں کہ آج کے دن میں یہ ہے صورتحال کہ روزانہ 8 سے 10 پیشنٹس آ رہے ہیں. 8 سے 10 پیشنٹس آ رہے ہیں, 1 اور 2 سے بڑھ کے 8 سے 10 چلے گئے. ایج گروپ کیا ہے ان کا؟ اس میں یوزلی ینگسٹرز ہیں جی, اور ایک انفارچونیٹ جو بات اس میں ہے کہ اب اس میں خواتین بھی ہیں, اور خاص طور پہ جو اسٹوڈنٹ لڑکیاں ہیں وہ بھی آ رہی ہیں جو کہ ڈرگ کی عادی ہو چکی ہیں. آپ کا ڈیٹا بھی یہ بتاتا ہے کہ اس کے بچیاں بھی بچے بہت زیادہ ہیں. ہمارے پاس 2 سینٹرز ہیں خصوصاً بچوں کے لیے, بچے 7 سال سے لے کے 16 سال تک وہاں ان 2 سینٹرز میں ہم ان کو رکھتے ہیں. فیکٹرز کیا بتاتے ہیں بچوں کی منشیات کی عادت؟ فیکٹرز کیا ہیں آپ کے سینٹرز میں سے؟ کیا ہے کہ بہت زیادہ آج کل یہ جو ملیٹنسی ہے, جو بہت زیادہ کانفلکٹ زون ہے, جو 1979 سے جو یہاں پر ایک جنگ کی شکل اختیار کی ہے, اور اس کی وجہ سے, غربت کی وجہ سے, اور بہت زیادہ منشیات جو ہیں یہ یہاں پر بڑی آسانی سے. لیکن ایلیٹ سکول والی جو رپورٹس ہیں یہ بڑی خطرناک ہیں. آپ نے غربت سے, دہشت گردی سے, یہ سٹریس فیکٹرز ہیں سارے کے سارے, لیکن یہاں پر جو ایلیٹ سکولوں کے اندر ہیں وہاں پہ تو سٹریس فیکٹر نہیں ہے. عمرہ کے جو ہیں بہت سے لوگ جو ہیں اس میں جو میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں جی, بیسیکلی جو ہے نا آج کل جو دستیابی ہے
حصول جو ہے وہ بہت زیادہ مطلب ہو گیا ہے. اگر آپ ایلیٹ اسکولوں کی بات کرتے ہیں تو ان کے پاس پیسہ ہے, دولت ہے, وہ مطلب جلدی سے ان کو وہاں پہ دستیابی ہو جاتی ہے, پھر ان کی روک ٹوک نہیں ہوتی. پھر آج کل جو جس طرح ہمارا فیبرکس آف دا فیملی جو ہے نا اس میں ڈسٹربنس آ رہی ہے, والدین گھر پہ توجہ نہیں دے سک رہے, اس طرح بچوں کا والدین کے ساتھ جو رشتہ ہے, وہ جو کلوزنس ہوتی ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. اسکرین آ گئی ہے, کوئی موبائل کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, کوئی کمپیوٹر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, آپ اس سے بات نہیں کرتے. جی جی, تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک مطلب وہ ایک قسم کا وہ فرار کا ایک راستہ ان کو وہاں سے مل رہا ہے, تو وہ اس طرف ہی جاتے ہیں. تو آج کل اس کو اسٹیٹس سمبل بھی بنایا جا رہا ہے. اس فیکٹ کہ دستیابی جو ہے یہ اسٹیٹس سمبل بن گیا ہے کہ اور اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا, لیکن بچوں تک پہنچنا تو بہت ہی خطرناک بات. بچوں میں تو بہت زیادہ ہمارے جو اسٹریٹ چلڈرن ہے, جو بہت ڈسپلیس چلڈرن ہیں, ان میں بھی ہے. جی بالکل, جو گھریلو خواتین کے اندر, گھریلو خواتین کے اندر بھی ہے. یہ اسٹریس فیکٹرز جو ہیں بہت بڑھتے جا رہے ہیں, اور وہ بعضی اس کے لیے بہت زیادہ سوشل جو ہیں جو حالات ہیں ملک میں اور دنیا میں, یہ ان کے اوپر بہت زیادہ وابستہ آپ کی تنظیم جب بنی تھی اس وقت سے لے کر اب وہ پاکستان بھر میں پھیل گئی ہے. اس وقت بھی پاکستان بھر میں تھی, مگر اس وقت جو ہے ہمارے خیبر پختونخوا میں آخری جو ہماری سروے ہے 2013 سروے کے تحت ہمارے باقی سب پروونسز سے دگنی اس کے اسٹیٹسٹکس ہیں, ڈبل. 11% پاپولیشن خیبر پختونخوا کی ڈرگ ایڈکٹڈ ہے. 11%؟ جی 11%, باقی پنجاب وغیرہ میں کچھ 5-6 اتنے فیصد ہے. یہ کیونکہ افغانستان کے قریب بارڈر لگتا ہے, یہ گزرگاہ ہے ڈرگز کی, اس وجہ سے. بالکل جی, یہ پورس بارڈر ہے اور وہاں سے جو ہیں ڈرگز آتے بھی ہیں, اور 50% ڈرگز تمام جو وہاں سے آ رہے ہیں وہ دنیا کے لیے جو ہے وہ پاکستان میں سے گزرتے ہیں. آپ کے فائنڈ جیسے انہوں نے فرمایا بھی کہ ایک تو وہ چونکہ پورس بارڈر ہے وہاں سے آتا ہے, دوسرا یہ کہ ایک روزگار کا ذریعہ بھی بنا ہوا ہے لوگوں کے لیے وہاں پہ. تو جب آپ نوجوانوں کو روزگار کے اور ذریعے نہیں ملیں گے, اور یہ جو ایک آسان ذریعہ لگتا ہے, کوئی اس میں پیسہ ظاہراً آسان لگتا ہے, جی ہاں, کہ پیسہ بہت زیادہ نظر آتا ہے, اس میں سب کچھ ہوتا ہے, تو وہ اس میں بچے اس طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں. سب سے جو ایک اور فیکٹر ہے جو مطلب جو مختلف سٹڈیز پاکستان میں خاص طور پہ جو بتاتی ہیں, اس میں یہ ہے کہ یہ جو بچوں کے لیے جو مواقع کھیلوں کے یا اور باقی اپنے مطلب جو ہوتے ہیں نا اس کو نکالنے کا آؤٹلیٹس اس کو ہیلتھی آؤٹلیٹس نہیں ہیں, تو اس کی وجہ سے بچے اس طرف زیادہ مائل ہو جاتے ہیں اور اس طرف کو زیادہ آتے. پالیسی فوکس ہے اس کے اوپر. آپ کی تنظیم تو ایکسپینڈ کر رہی ہے, جو آپ کی تنظیم جو سہولیات مہیا کر رہی ہے اس زاویے سے تو بڑی اچھی بات ہے, لیکن اگر دیکھیں آپ کی تنظیم ایکسپینڈ کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پرابلم بھی تو پھر ایکسپینڈ کر رہا ہے, تو وہ تو لمحہ فکری ہے ہمارے لیے. ہمارے اس وقت اس کے اسٹیٹسٹک کے تحت جو ہیں 24 لاکھ ڈرگ ایڈکٹس ہیں کہ خیبر پختونخوا میں, اور اس کے مطابق جو ہے ہماری جو فیسلٹیز ہیں وہ بہت زیادہ کم ہیں, اور یہ تیزی سے بڑھے ہیں. آپ کے پاس اس وقت ہمارے پاس 700 بیڈز ہیں, 6 ٹریٹمنٹ سینٹرز ہیں جو ہماری چل رہے ہیں, گراسلی انیڈیکویٹ, بہت ہی کم ہے. مگر پریزنز میں بھی ہم دو پریزنز میں کام کرتے ہیں, وہاں پر 150 لوگ وہاں ہیں. تو اس وقت 850 بلکہ 900 لوگوں کے ساتھ, نشے کے مریضوں کے ساتھ ہم علاج و بحالی ان کی کر رہے ہیں. لیکن ہیں 25 لاکھ کے قریب. 25 لاکھ یہ لاسٹ سروے جو سروے کے ٹورڈ دی ویریئنٹ بتائیے. دیکھا جائے نا پاکستان اوورال اگر ڈیٹا لیا جائے تو 50 سے 60 لاکھ لوگ ہیں جن کو اس وقت ضرورت ہے اسپیشلی. لیکن اگر اعداد و شمار جس طرح مطلب جو گورنمنٹ کے اویلیبل وہ جو ہیں سہولیات یا باقی ہیں, تو تقریباً 40 سے 42 ہزار سالانہ کے لیے ہے گنجائش ابھی. اس سے مطلب اتنا بہت بڑا گیپ ہے. اور جو سب سے بڑا یہ خطرناک جو چیز اس وقت چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب اس گیپ کو دیکھ کے تو وہ عطائی لوگ یا وہ جو جعلی قسم کی جو کلینکس اور ہاسپٹلز جو بن گئے ہوئے ہیں, وہ اگر ان کے ڈیپلی جا کے ان کو اسٹڈی کیا جائے تو وہ ٹریٹمنٹ کرنے کی بجائے الٹا اس میں ایڈکشن میں ممد اور معاون ثابت ہو. I have to leave it there. یہ بہت اہم ایشو ہے, میرے پاس دراصل وقت ختم ہو گیا. I'm very sorry about that. ہم اس کو مزید ٹیک اپ کریں گے. ڈاکٹر پروین اعظم خان صاحب اور ڈاکٹر الطاف حسین صاحب, آپ دونوں کا بہت شکریہ. ہم نے اس کے اوپر توجہ دی ہے, فوکس کیا ہے. ناظرین, باقی معاملات اپنی جگہ پر, اپنے بچوں پر توجہ دینا ہم سب کی بنیادی ذمہ داری, ان کے ساتھ بات چیت کرنا, ان کی اعداد و اطوار کو دیکھنا اور ان کی پرورش کا ایک بنیادی حصہ بن گیا ہے کہ ان کے اوپر پرانے زمانے میں کہتے تھے نظر رکھنا. نظر آپ نے نہیں ہٹانی ہے, نظر ہٹائیں گے تو اس قسم کے اندوناک واقع ہو سکتے ہیں. اللہ سب کے بچوں کو محفوظ رکھے اور ہمیں یہ توفیق دے حکومت سمیت کہ اس کو پالیسی ڈیبیٹ کا حصہ بنائے. ایٹول کمنٹ ہمارا باقی ہے. اسٹے ٹیونڈ فار دیٹ. آئیے ناظرین چلتے ہیں اہم نقطے کی طرف. اہم نقطے کا تعلق لاہور کے اندر وزیر اعظم پاکستان کے ہاتھوں گریٹر اقبال پارک کا افتتاح ہے.
کیا اس کے خوبصورت نظارے ہیں, کیا اس کے اندر رنگین فوارے ہیں. بہت بڑا پارک ہے اور میاں محمد نواز شریف نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پھپتیاں بھی کیسی, اور یہ جملہ کہا کہ ہمیں بتانا ہوگا کہ شاید یہ دھرنے کے لیے نہیں ہے, کیونکہ دھرنے والے ان کے بیان کے مطابق ایسی جگہوں کی تلاش میں رہتے ہیں. ہم پارک سے بالکل خلاف نہیں ہیں. ابھی ہم نے پہلے سیگمنٹ میں بات کی کس طرح ہیلدی آؤٹلیٹس جو ہیں کہتے ہیں صحت مندانہ طریقے سے لوگ اگر اپنی انرجیز کو, توانائیوں کو صرف کر پائیں پارکس کے اندر, سپورٹس فیسلٹیز کے اندر, تو منشیات جیسی دوسری جو علائشیں ان سے پاک رہ سکتے ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ ہر پارک, ہر روڈ, ہر بڑا منصوبہ اگر آپ نے لاہور کے اندر ہی بنانا ہے تو اس سے پھر احتمال یہ ہوگا کہ ایک احساس ہی جنم لے گا کہ آپ لوگوں کے لیے نہیں بنا رہے, بنیادی طور پر آپ وہاں پر انویسٹ کر رہے ہیں جہاں پر آپ کی پولیٹیکل کنسٹیچوئنسی ہے. اور ویسے بھی وزیر اعظم پاکستان کو پارکس کے افتتاح کرتے ہوئے جب ہم دیکھتے ہیں تو کوئی اچھا نہیں محسوس ہوتا. اور اگر پارکس آپ نے حالت درست کرنی ہے تو ان کمیونٹی پارکس کی آپ نے حالت درست کرنی ہے جو چھوٹے چھوٹے محلوں کے اندر, گلیوں کے اندر اور ان اضلاع کے اندر ہیں جن کا نام لاہور نہیں ہے, اور پنجاب میں اس کے علاوہ بھی اضلاع موجود ہیں. تو پارکس کی فیسلٹیز دیجئے, وہ تمام پارکس جو ان کو فعال کیجئے جہاں پر غریب کے بچے جاتے ہیں, اور لاہور سے باہر کی بھی ذرا سوچئے. اور وزیر اعظم کو ایسی تقریب سے اجتناب کرنا چاہیے. ویسے بھی کہنے کو تو لوگوں کے لیے پارک بنا ہے, لیکن آج جو تقریب ہوئی اس میں ہمیں لوگ نظر نہیں آئے. بعد میں آئیں گے, لیکن جہاں پر عام لوگ جاتے ہیں ان پارکوں کی حالت آپ دیکھیں تو وہ گند کے ڈھیر ہیں, ان کی صفائی کا بندوبست بھی کر لیجئے. ہماری طرف سے یہی کچھ, اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.